मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर मंसूरा में एक ताजिर बहुत मशहूर था जो कि हर साल एक तकरीब मुनाकिद करवाता। उस तकरीब में बड़े बड़े आलिम शिरकत करते। इमाम साहब भी उस तकरीब में शिरकत करता। लोगों को इस्लाम की तालीमात के बारे में आगाह किया जाता और तकरीब के आखिर पर वो ताजिर अपने गांव के साथ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाता और एक तीर गांव की तरफ छोड़ता, और तीर जिस घर में जाकर लगा उसको खुश नसीब समझा जाता। दरअसल में हर साल जिस घर में तीर जाकर लगता वो ताजिर अपने खर्चे पर उस बंदे को हज करवाता। हत्ता कि हज के साथ साथ जब तक वो आदमी हज से वापस ना आता उसके घर के अखराजात, उसकी बीवी बच्चे के अखराजात वो ताजिर अदा करता। उस ताजिर की इस सखावत की वजह से सारे गांव वाले बहुत खुश थे। असल में वो ताजिर शुरू में इतना बड़ा ताजिर नहीं था। हत्ता कि बहुत सी रिवायात में मिलता है कि उस ताजिर के माँ बाप खेती बाड़ी किया करते थे और उस ताजिर की माँ को अपने शौहर के साथ हज करने का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि उसका शौहर मजदूर था और उसका बेटा अभी जवानी के दौर में दाखिल होने वाला था, उनके घर के हालात ने उन्हें इजाज़त ना दी और इसी ख्वाहिश के साथ उस ताजिर की माँ और बाप इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन जाते वक्त उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा जब तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाना और तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो तुम मेरी जगह किसी गांव के ख्वाहिशमंद औरत या मर्द को हज करवा देना, उसका सवाब मुझे मिल जाएगा और इसी तरह मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उस ताजिर ने अपनी माँ की इस नसीहत के बाद दिन रात मेहनत की। हत्ता कि सख्त सर्दियों में भी वो सारा दिन मजदूरी करता, लेकिन उसे मजदूरी करते करते 1 साल गुजर गया, लेकिन उसके पास इतना कुछ जमा ना हो सका कि वह हज के एक तरफ का खर्चा भी उठा सकता। ये सुनकर वो बहुत परेशान हुआ और इसी परेशान की हालत में वो एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था कि उसे वहाँ एक बुजुर्ग मिला और उसने ताजिर से परेशानी की वजह पूछी। ताजिर ने उससे अपनी माँ की ख्वाहिश के बारे में बताया और कहा, हजूर मैंने 1 साल सख्त मेहनत की, लेकिन मैं हज के अखराजात का एक हिस्सा भी इकट्ठा नहीं कर पाया। अब मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे पास जो चीज़ है उसको बेचकर तिजारत करो, क्योंकि तिजारत में बरकत होती है और तिजारत करना सुन्नत है। अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत डालेगा और जब तुम्हारा कारोबार बढ़ जाए तो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना। वो ताजिर उसी वक्त वहाँ से लौटा और आकर उसके पास 3-4 बकरियाँ थी, एक घोड़ी थी और उसके पास एक अपनी माँ के उसकी बीवी को दिए गए थोड़े से जेवरात थे। उसने सब कुछ बेचकर तिजारत शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ वो मेहनत करने लगा और 1 साल के अंदर अंदर उसका कारोबार बड़े बड़े बाजारों में होने लगा। अब वो इतनी रकम जमा कर चुका था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक गांव के किसी ज़रूरतमंद शख्स को हज करा सकता था। अब उसके दिल में सवाल पैदा हुआ कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि गांव में कौन ऐसा हाजतमंद है जिसको हज कराया जाए। ये सोचते सोचते हुए वो दोबारा उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो फिर परेशानी की हालत में बैठा था। फिर वही बुजुर्ग उसके सामने आया और कहा, बेटा अब तो तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो फिर आप परेशान क्यों हो? तो उसने कहा, बाबा जी बेशक अब मेरे पास काफ़ी दौलत है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि आखिर मैं गाँव के किस मर्द या औरत को हज के लिए भेजूँ। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास अभी इस वक्त तीर और कमान मौजूद है। उसने कहा, जी हाँ हजूर, एहतियातन मैं अपने घोड़े की जीन में तीर और कमान हमेशा रखता हूँ। वो नौजवान उठा, अपने घोड़े की जीन से तीर और कमान निकाल कर ले आया। उस बुजुर्ग ने उससे तीर और कमान लिया और एक तीर उस गांव की तरफ छोड़ दिया। शाम का वक्त था। बुजुर्ग ने कहा, जब सुबह हो तो तुम गांव के हर घर में जाकर देखना, जिस घर में तीर लगा हो उस तीर को निकालकर उस घर में मौजूद जो भी मुस्तहिक अफराद हो उसको हज के लिए भेज देना और यकीनन वो तेरी
کسی مستحق آدمی کے گھر میں جا کر لگا ہوگا۔ بزرگ کی یہ ترکیب اس تاجر کو پسند آ گئی۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔ صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گاؤں کے ہر گھر میں جانے لگا تو اچانک ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ اس میں ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال لگتی تھی، وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ اے میرے مالک، ساری زندگی میری غربت میں گزری، بے شک میں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اے میرے مالک، میری کوئی اولاد نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ اے میرے مالک، میرا کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں حج کر سکوں اور وہیں مجھے موت آ جائے۔ وہ نوجوان تاجر اس بزرگ کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اسی جھونپڑی کے ساتھ ہی تیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ رات کو سفید داڑھی والے بزرگ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ تیر کسی مستحق کے گھر میں ہی جا کر لگے گا۔ وہ نوجوان اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہا، حضور، آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ وہ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور، میری بیوی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا، بابا جان، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کی موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی تھی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو وہیں مدینہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا، اے میرے مالک، بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈال دی اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور جب اگلا سال ہوا، جب وہی وقت قریب آیا تو پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، اب میرا کاروبار ہر بازار میں ہے، لہذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں کسی ایک افراد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر اس نے تیر چھوڑا تو پھر گاؤں کے ایک مستحق افراد کے گھر جا کر لگا، اور جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے آدمی کو اپنے سارے خرچے پر حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کو کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ جب بھی تیر چھوڑتا تو ایک چرسی اور بھکاری کے گھر میں جا کر لگتا۔ وہ سارے گاؤں والے اور حتیٰ کہ تاجر بھی بڑا حیران ہوتا کہ جو آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، بھیک مانگ کر اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ اس کے گھر جا کر تیر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر اسے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا کہ مجھے حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہٰذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا لیکن میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر اس کو وہ رقم دے دیتا کیونکہ تیر اس کے گھر میں جا لگتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر تیسری مرتبہ یہ تیر اس کے گھر میں کیوں جا لگا۔ گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے بار بار تیر اسی گھر جا کر لگتا ہو، تم اس بھکاری اور چرسی کی جھونپڑی دوسری جگہ لگوا دو۔ تو اگلے سال جب جھونپڑی کی جگہ بھی تبدیل کی گئی تو تیر پھر بھی اس چرسی کے گھر جا لگا۔ 4 مرتبہ تیر اس کے گھر جا لگا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ حج پر نہیں گیا اور حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والوں اسے بہت بڑا بلا کہتے۔
اللہ تعالیٰ تمہیں 4 مرتبہ موقع دے چکا ہے، لیکن تم پھر بھی حج پر نہیں جاتے۔ شراب نشے اور زنا کاری میں پیسے اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصب کے بعد مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے، تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل داستان سنائی اور کہا، حضور مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں لوگوں کو ہر سال حج پر بھیجتا ہوں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل جب میں تیر لگاتا ہوں تو تیر اسی چرسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی جھونپڑی ایک جگہ سے اکھڑوا کر دوسری جگہ لگا دی، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر میں جا لگتا ہے، اور وہ بدبخت انسان حج پر بھی نہیں جاتا۔ مجھ سے حج پر جانے خرچ ہونے والی رقم بھی لے لیتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بھیک مانگتا رہا، تو پھر اس 4 مرتبہ کیسے اس کے گھر تیر جا کر لگ سکتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنا قسمت والا ہو سکتا ہے اور اتنا بدقسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا، اس سال جب تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر کرنا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا، تو اس سے پہلے وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا، حضور چند دن بعد حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔ جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا، حضور تیر پھر اسی چرسی کے گھر سے ملا۔ یہ سن کر سلطان ہکا بکا ہو گیا۔ وہ تاجر بھی سلطان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے لگایا اور آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر جا لگا، آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب اس راز کے بارے میں وہ چرسی ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کا گھر ایک جھونپڑی نما تھا، جس میں اس کے 2 چھوٹے بچے، اس کی بیوی اور وہ چرسی رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس کے گھر میں جا لگے اس کو حج پر بھیجوں گا، تو وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 بار تیر لگنے کے بعد بھی تمہارا شوہر حج پر نہیں جا سکا۔ اتنا گنہگار انسان، آخر اس میں کیا راز ہے کہ تیر پھر بھی تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر ایک دن نشے میں دھت اپنے گھر لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ جس زمیندار یا جس چودھری کے پاس گھر میں ملازمت کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ نیک اور پاک باز خاتون ہے اور اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی، اس لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو اس بات نے میرے شوہر کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ میرا شوہر زندگی میں اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ سوچتے سوچتے وہ اسی وقت جھونپڑی سے دوڑا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟
تو اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا جا کر اس خاتون کو دے دو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس کے پاس 1 ٹکا نہیں ہوتا وہ آخر اتنے سامان کے پیسے کہاں سے لایا۔ جب میں باہر نکلی تو میرے شوہر کا گدھا جس پر وہ اکثر سوار رہتا تھا موجود نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور پوچھا تمہارا گدھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گدھا بیچ کر اس سے ملنے والی رقم سے وہ سامان اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے لے آیا جس کو تم ابھی دے کر آئی ہو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پیا، زنا کیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم اسی وقت سے لے کر میرا شوہر آج تک اس بیوہ عورتوں کے بچوں کی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر بازار جا سکے۔ وہ میلوں دور پیدل چلتا ہے اور اس عورت کے بیوہ بچوں کے لیے بھیک مانگ کر سامان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی ادا پسند آ گئی، اور اسی وجہ سے تیر ہر سال میرے شوہر کے گھر میں لگتا ہے۔ تو پھر تاجر نے پوچھا اے محترمہ، جب تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے تیر تو پھر تمہارا شوہر حج پر کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا شوہر اتنا کماتا نہیں، وہ بھیک مانگ کر ہمارا پیٹ پالتا ہے، اور 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں۔ جو رقم آپ کی طرف سے اسے حج کے لیے ملتی ہے وہ اس سے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر حج پر نہیں جاتا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ اب تو لوگ تمہیں بہت بد نصیب، بدبخت کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تم بہت برے ہو گئے ہو، لہذا تم حج پر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا کہ مجھے لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا بلکہ اپنی رب کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور 4تھی مرتبہ تیر میرے شوہر کے گھر میں لگا۔ اس کے پیچھے ان یتیم اور بیوہ عورت کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک نشائی انسان بھی اتنا نیک اور رحم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بیوہ عورت اور تمہارے شوہر کو سرکار کی طرف سے ہر ماہ 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے، اور اس بیوہ عورت کے گھر کا خرچے کا سارا ذمہ داری سرکار کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرسی کو کہا کہ اب اس بار تم تاجر سے ملنے والی رقم سے حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر کے بچوں اور اس بیوہ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہذا جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ چرسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ چرسی پھر سلطان کے حکم پر حج پر روانہ ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ وہی آدمی چند سال بعد مصر شہر کا بہت بڑا مشہور اور معزز انسان بن گیا تھا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی نعمتوں سے نواز دیا۔